हुजूर जितना अरसा तक मक्का शरीफ में तशरीफ फरमाते तो ज्यादा वक्त मस्जिदुल हराम में गुजारते, और जब करीब महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम महबूब दो आलम अलैहिस्सलाम मदीना तैयबा तशरीफ ले आए तो हुजूर ने सबसे पहले मस्जिद कुबा की तामीर फरमाई। एक हुजरा नहीं अभी बनाया, तो ये तय नहीं किया कि मैंने मदीने के किस हिस्से में अपना मकान बनाना है, कहाँ रुकना। सबसे पहले मस्जिद शरीफ की तामीर फरमाई और बनफ़से नफीस फरमाई। मस्जिद मुकम्मल हो गई। सरकार का क़याम था जनाबी अबू अय्यूब अंसारी के घर में। थोड़े से फासले पर नजर पड़ी तो एक खुला मैदान मौजूद था, 2 यतीम बच्चों की जमीन थी। फरमाया ये जमीन मुझे दे दो, इसमें मैं मस्जिद बनाऊंगा। उन 2 यतीम बच्चों ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रख लें, मस्जिद बना लें। फरमाया यूं नहीं भाई, पैसे देंगे। इस्लाम ये नहीं करता कि बंदे की हैसियत से ज्यादा उस पर बोझ डाल दिया जाए। यतीम बच्चे अभी उनके पास कोई ऐसे जराए नहीं है माल कमाने के, तो फरमाया तुम्हें पैसे मिलेंगे। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उस्मान गनी जैसे मालदारों के जिम्मे लगाया गया कि इन्हें रकम अदा की जाए। वो पैसे उन बच्चों को दिए, यहाँ मस्जिद की तामीर शुरू की। चूंकि मस्जिद कुबा भी सरकार ने बनाई थी, तो ऐसा नहीं फरमाया कि उसको छोड़ दिया जाए, बल्कि सही हदीस के लफ्ज हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम हर हफ्ते या घोड़े पर बैठते या ऊंटनी पर बैठते या पैदल सफर करते, और हर हफ्ते फजर की नमाज पढ़ के मस्जिद कुबा तशरीफ ले जाते। उस मस्जिद की आबादकारी में हुजूर दिलचस्पी लेते, शौक था सरकार को, तो आबाद करने में दिलचस्पी लेते। फिर मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने उस मस्जिद के आबाद करने में एक और फजीलत बयान की। फरमाया जो बंदा घर से वुजू करे और मेरी मस्जिद कुबा में आके 2 रकत नफल पढ़े, अल्लाह के रसूल का वादा है अल्लाह उसे पूरे उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। आप देख ले मदीना शरीफ में जिस तरह मस्जिद नबवी शरीफ हर वक्त खुली रहती है, मस्जिद कुबा भी हर वक्त खुली रहती है, हर वक्त वो मस्जिद मौजूद है। इनको जाएं रात को जाएं को वहाँ नमाज पढ़ने के मौके मुयसर है। हुजूर ने बनाई भी है और मेरे नबी ने बसाई भी है, तो पूरी तरह बसी हुई है। वहाँ लोगों का आना जाना है, वहाँ हर किस्म की खुशबू। यहाँ हुजूर ने मस्जिद की बुनियाद रखी। हुजरा कोई नहीं अभी बनाया, किसी ज़ौजा के लिए रहने को कोई जगह नहीं बनाई। अब शौक देखें मस्जिद के साथ हुजूर की दिलचस्पी देखें कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी शरीफ की बुनियाद रखी। मस्जिद के लिए हुजूर ने खुद बनफ़से नफीस तामीर में हिस्सा लिया। हुजूर पत्थर उठा के लाते, मस्जिद की तामीर में काम करते। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं हम एक ईंट उठा के लाते थे, तो हजरत अम्मार बिन यासर रदी अल्लाह ताला अन्हु 2 ईंटें उठाते थे। तो जब वो ईंटें उठा के ला रहे थे तो उनके कपड़ों को कुछ मिट्टी लग गई। जिस तरह इंसान किसी बच्चे को शाबाश नहीं देता और कभी किसी बच्चे को मिट्टी लग जाए तो उसके कपड़े नहीं झाड़ता, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब देखा, ये बुखारी के लफ्ज हैं, सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि हजरत अम्मार बिन यासर के कपड़ों को मिट्टी लग गई है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब गए और सहाबा फरमाते कुर्बान जाए, हुजूर ने अपने दस्ते मुबारक से उनके कपड़ों की मिट्टी झाड़नी शुरू कर दी। गोया मस्जिद बनाने वाले मजदूर के साथ नबी पाक अलैहिस्सलाम की इतनी दिलचस्पी है, अगर उसके कपड़ों को मिट्टी लग जाए तो हुजूर अपने यदुल्ला वाले हाथों से वो मिट्टी साफ फरमाते। हमारे यहाँ तो हमारा मिजाज नहीं मस्जिद की तरफ तवज्जो देने का। अगर कोई 2-4 बंदे मस्जिद की कमेटी में कभी जबरदस्ती उलझ जाएं, उनको उलझा ही लिया जाए, तो सबसे पहला फतवा ये लगता है कि ये बंदा खजानची है, मस्जिद को खा गया। और अक्सर ये बातें वो लोग करते हैं जो एक धेला नहीं देते मस्जिद में। उनको बड़ी फिक्र होती है दूसरों के पैसों की, उसने पैसे दिए थे तो ये खा गया। मस्जिद की आबादकारी में आप हिस्सा लें, उनको धेड़ने में आप किरदार नहीं अदा करें, क्योंकि मस्जिद अल्लाह की रिजा के लिए। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने अल्लाह की रिजा के लिए मस्जिद बनाई उसने अपने लिए जन्नत में मकान तामीर करा लिया। शर्त यह है कि अल्लाह की रिजा के लिए पार्टीबाजी के तौर पर मस्जिद न बनाए, रिजा इलाही के लिए मस्जिद बनाए। मस्जिद के साथ दिलचस्पी होनी चाहिए, मस्जिद की सफाई करें, मस्जिद के साथ देखें कि कौन सा बल्ब खराब है, उस बल्ब को आप चेंज करके तनकीद करके चले जाना कि फलाना बंदा फलाना काम नहीं करता, ये तो बड़ा आसान काम है, ये तो आप किसी से भी करा कि फलाना गलत है, फलाना गलत है। चीजों को गलत कहना, बंदों को गलत कहना ये आसान है, गलत चीजों को ठीक कर लेना ये मुश्किल काम है। वाला मेरे भाई फरीजा सर अंजाम दे, कोशिश करें मस्जिद के आप करीब आए। हजरत तमीम दारी रदी अल्लाह ताला अन्हु मेरे नबी करीम के सहाबी हैं, उन्होंने ना सबसे पहले मस्जिद में आके चिराग जलाया था। इतने राजी हुए मेरे नबी पाक, इतने राजी हुए, फरमाया तमीम तूने मस्जिद में चिराग नहीं जलाया, तूने तो अपनी कब्र रोशन कर ली, और फरमाया तुमने तो मुकम्मल नूर हासिल कर लिया है, मुकम्मल। खास
حضور نے ڈیوٹی لگائی سیدنا بلال حبشی کی، مسجد کا خیال کرتے، مسجد پہ توجہ دیتے، مسجد نبوی کون سی چیز کہاں کس انداز میں کرنی ہے، حضرت بلال وہ خدمت سر انجام دیتے۔ نبی پاک علیہ السلام مسجد کے لیے مختلف اوقات میں مختلف احکام جاری کرتے۔ پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دروازہ مخصوص کر دیا تھا، فرمایا بھئی ایک فیصلہ میرا یہ ہے کہ اس گیٹ سے صرف عورتیں آئیں گی، مرد نہ داخل۔ حضور نے وقف کر دیا عورتوں کے لیے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ نے کہ گھر مسجد کے بالکل ساتھ ساتھ تھے، انہوں نے مسجد کے اندر دروازے کھول لیے تھے، مسجد میں آیا کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی اب جماعت کا وقت ہوتا ہے اور بالکل دروازہ مسجد کے اندر تم نے کھولا ہوا ہے تو کچھ چیزوں میں مشکل پیدا ہوتی ہے، لہذا سارے دروازے بند کر دو، ایک دروازہ کھلا رہے، اور وہ ہے جناب ابو بکر صدیق کا، وہ آج بھی کھلا ہے مسجد نبوی، اس کو وہ دروازے کو بند نہیں کرتے، کبھی ضرورت ہو تو وہ آگے کوئی کنات لگا دیتے ہیں، دروازہ وہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے اس لیے کہ اس کو میرے نبی پاک نے کھولا ہے، وہ دروازہ کھلا رہتا ہے۔ حضور نے مختلف اوقات میں مسجد کی تزئین و آرائش میں اس کی وسعت میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ بلال جھاڑو دیتے، آنے والے لوگوں کا خیال کرتے، مجھے کیا لینے دیں، اور میں بہت ساری احادیث اور بہت ساری سیرت کی کتابوں کا نچوڑ ایک جملے میں بیان کرتا ہوں۔ مسجد نبوی ایک پارلیمنٹ ہاؤس کا درجہ رکھتی، اسی میں سارے فیصلے ہوتے تھے، اسی کے اندر کافروں کے ساتھ معاملات تھے وہ طے ہوتے تھے، اسی میں ہر چیز سیٹ ہوتی تھی مسجد کے اندر۔ ہماری سیاست پاک اس لیے ہوئی ہے کہ ہم نے مسجد سے باہر نکال دی، تب یہ مسجد کے اندر تھی، وضو کر کے لوگ بیٹھتے تھے، قرآن پاک کی آیات بیان کر کے اپنا موقف بیان کرتے، بڑا صاف ستھرا نظام چلتا تھا۔ امیر المومنین کا پارلیمنٹ ہاؤس مسجد ہوتی، مسجد میں بیٹھ کے سارے کام کرتے تھے، مسجد کے پاکیزہ ماحول کے اندر سارے کام مکمل کیے جاتے تھے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی کی ڈیوٹی تھی، جن لوگوں نے مسجدیں بنائی ہوتی ہیں ان کو مسجدوں سے پیار بھی بڑا ہی ہوتا ہے۔ حضرت بلال حبشی مسجد کی خدمت کرتے تھے، پھر حضور کے وصال کے بعد وہ ملک شام تشریف لے گئے، وہاں انہوں نے وقت گزارا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک شام کے دورے پر تشریف لے گئے اپنے دور خلافت میں، تو کہتے ہیں میں جناب بلال حبشی سے ملنے گیا، کہتے ہیں حضرت بلال نے سب سے پہلے مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ میرے نبی پاک کی مسجد کا کیا حال، تو فلاں کونے کی کیا پوزیشن ہے، وہ فلاں جگہ سیدہ عائشہ کے حجرے کے پاس فلانا کام ہونے والا تھا، کی کیا پوزیشن ہے، ایک چیز کے بارے میں پوچھا۔ خوبصورت فرمان ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا، فرمایا کرتے اللہ کا کوئی بندہ مسجد میں کسی مخصوص جگہ نماز پڑھتا ہے نا، تو جب وہ کچھ دن نہیں آتا تو مسجد اس کا انتظار کرتی، مسجد اسے ڈھونڈتی ہے، مسجد پوچھتی ہے وہ کدھر گیا، قربان جاؤں۔ فرمایا اگر وہ بندہ انتقال کر جائے، وہ دنیا چھوڑ جائے، مسجد کی وہ صف روتی ہے، اسے ڈھونڈتی ہے، وہ اس کو تلاش کرتی ہے، وہ اس کے لیے آنسو بہاتی، اللہ کے حضور التجا کرتی ہے کہ یا اللہ وہ یہاں رہا کرتا تھا، یہاں نماز پڑھتا تھا، وہ یہاں آیا کرتا تھا۔ کسی کو بیٹے رو رہے ہیں، کسی کو بیٹیاں رو رہی ہیں، کسی کو وہ لوگ رو رہے ہیں جن کی ضرورتیں پوری کرتا تھا۔ یہ جو مسجد سے پیار کرنے والا تھا، مسجد کا نمازی، اس کے لیے مسجد کی صف، مسجد کا مصلی آنسو بہاتا ہے۔ مالک وہ کہاں گیا جو یہاں نماز پڑھتا تھا، مجھے بتلاؤ۔ جس کو مسجد یاد کر کے روئے گی، پھر اس کی قبر پہ اللہ کتنی رحمتوں کا نزول فرمائے، پھر اس کے اوپر کس قدر کرم کی برکھا برسے، اسے کس قدر نوازا جائے گا جس کے لیے مسجد روئے گی۔ ایک صحابی نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں، مجھے نظر نہیں آتا، اجازت ہے گھر میں نماز پڑھ لوں؟ میرے کریم علیہ السلام نے فرمایا تیرے کانوں میں اذان کی آواز جاتی ہے؟ حضور جاتی ہے۔ فرمایا پھر گھر نہ پڑھ، پھر مسجد آ کے پڑھ، تو مسجد میں آیا کر، تو نماز پڑھا کر، تیرے کانوں میں آواز جاتی ہے، لہذا تو مسجد میں آیا کر، یہاں آ کے نماز پڑھا کر۔ بہت سارے لوگ ہیں عدم دلچسپی، ہاں گھر میں بھی نماز پڑھنی چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھروں میں مسجد بناؤ، یعنی ایک جگہ مخصوص کرو ہاں جہاں صرف نماز پڑھی جائے۔ فرمایا اپنے گھر میں مسجد بناؤ اور کچھ حصہ نماز کا گھر میں بھی پڑھا کرو، کچھ نوافل، کچھ سنتیں، کچھ حصہ گھر میں بھی نماز کا پڑھا کرو۔ فرمایا اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، اس کا مطلب ہے جس گھر کے اندر نماز نہ پڑھی جائے، بالکل اس گھر میں سارے زندے لوگ بھی رہتے ہوں تو گھر قبرستان ہے، حضور کا فرمان ہے۔ اور جس گھر میں کوئی اٹھ کے سویرے تہجد کا وضو کرتا ہے، مردوں کا گھر نہیں، وہ تو زندوں کا گھر ہے۔ بچوں کو تکلیف تو ہوتی ہے، سویرے بوڑھے اٹھ کے تہجد کا وضو کرتے ہیں، کیونکہ ان کے سونے کا ٹائم ہی وہ ہوتا ہے جب بابے اٹھ جاتے ہیں، بابا جی سویرے اٹھ کے وضو کر رہے ہوتے ہیں تو بچہ تنگ ہوتا ہے، دیکھو جی مطلب چونکہ اس نے جو سونا ہی اس وقت ہے جب دنیا کے جاگنے کا وقت ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں تیرے گھر میں کوئی تہجد کا وضو کرتا ہے تو رب راضی کتنا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے تیری بھی بڑی خطائیں اس کی وجہ سے معاف ہو جاتی ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت کے اندر دیکھا کہ کس عمل کا ثواب زیادہ ہے، فرمایا میں نے سب سے زیادہ اجر والے جو اعمال دیکھے ان میں ایک عمل یہ ہے کہ جو بندہ مسجد کی صفائی کر کے کچھ کوڑا مسجد سے باہر نکال دے گا، رب کریم اسے جنت میں بڑا درجہ عطا فرما دے گا۔ لیکن یہ تو کام کرے گا کوئی غریب آدمی۔ میں نے اپنے لاہور والے سارے پیر بھائیوں کو بلایا تھا، کچھ دن ہوئے،
میں نے ان کو نصیحت کی تھی کہ آپ اپنے علاقے کی مسجد کی صفائی کیا کریں، اور ساتھ میں نے انہیں کہا تھا کہ یہ میرا اپنے حکم سمجھنا ہے، مسجد کے انتظامی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی، اپنی مسجد محلے کی میں جائیں کہ جھاڑو دیں۔ بابا فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو چاہتا ہے اس کے دل کو سکون ملے تو وہ اللہ کے گھر میں جھاڑو دیا کرے۔ خود اپنے آپ سے کہا کرتے تھے اٹھ فریدا ستے جھاڑو دے مسیت، تو ستے ہیں رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید، مسجد کی صفائی کر۔ لیکن یہ بھی غریبوں کے حصے میں آیا، امیر بندہ تو 50,000 روپیہ دیتا ہے مسجد میں، کہتا ہے واکر خرید لو، پھر اس کے بعد قاری صاحب سے آ کے کہتا ہے کہ تو واکر لے کے دیتا سی صفائی کیوں نہیں کراندے؟ اگر کوئی غریب آدمی ذرا ڈرتے ڈرتے لقمہ دیتا ہے تگڑے بندے کو، ڈرتے ڈرتے وہ اسے کہہ ہی دے نا کبھی قاری صاحب کو صفائی نہیں کرائی دی۔ پھر امیروں کے پاس ایک اور بھی جملہ ہے، کہندے انہاں کہڑا آپ کرنی بالا کو نہیں کرانی ہے کہ تسی اپنے بالا کو کرا لو۔ اگر آپ کے بچے آپ کے کہنے پہ صفائی نہیں مسجد کی کرتے تو قاری صاحب کے کہنے میں کب صفائی کریں گے؟ قاری صاحب کے پاس بھی بچوں کی اماں آ جاتی ہے، وہ آ کے کہتے ہیں مولوی تو 8,000 کا ہے، میرا بچہ 1.5 کروڑ کا ہے، میرے سے پیسے لے کے صفائی والا بندہ رکھ لے، میرا بچے نے اسکول جانا ہوتا ہے۔ کہاں ہے وہ لوگ گئے توجہ کے ساتھ مسجد سے پیار کرتے تھے، جن کو شوق تھا کہ وہ مسجد کے ساتھ اپنی دلچسپیوں کو برقرار رکھیں اور دور سے چل چل کے مسجد کے قریب آئیں گے، اور کوشش کریں تھوڑا چل کے وقت پہ مسجد میں جائیں، ذوق بنائیں۔ قبیلہ تھا مسجد نبوی شریف سے تھوڑا دور رہتے تھے وہ لوگ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسجد کے دائیں بائیں نا کچھ مکانات خالی ہوئے، مالکوں نے یہ کہا کہ ہم یہ مکانات بیچیں گے، ان کو دور سے آنا پڑتا تھا تو انہوں نے ارادہ کیا کہ یہ قریب کے جو مکانات ہیں یہ ہم خرید لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر ملی کہ بنو سلیم قبیلے کے وہ لوگ یہ مکان خرید رہے ہیں تاکہ ہمیں مسجد کا قرب نصیب ہو جائے، اس سے چل کے آنا پڑتا، قریب آ جائیں گے تو ذرا مسجد میں حاضری ہماری آسان ہو جائے گی۔ حضور نے انہیں بلا لیا اور میں تم مکان خریدو تمہاری مرضی، نہ خریدو تمہاری مرضی، پر ایک بات سن لو، تم جتنے قدم چل کے آتے ہو نا رب کے فرشتے تمہارے قدم لکھ لیتے ہیں، تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں، تمہارے قدم 2 دفعہ حضور نے فرمایا اس میں موجود ہے، 2 دفعہ تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں۔ وہ لوگ بڑے مشتاق تھے اللہ کے درگاہ سے اجر کے آنکھیں گول، حضور فرشتے ہمارے قدم لکھتے ہیں، رب کو دکھاتے ہیں کہ اتنے قدم چل، ہاں تمہارے قدم لکھے، یا رسول اللہ ہم نے نہیں قریب آنا، ہم دور ہی ٹھیک ہے، چاہتے ہیں ہمارے زیادہ قدم لکھے جائیں، ہم دور سے چل کے آیا کریں گے۔ پھر یاد آ گیا کسی درویش کا، اس نے کہا تھا کہ گو سنا تھا آستانہ یار دور ہے، ہم نے بھی ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں نے مسجدیں بنائی، مسجدوں کے ساتھ دلچسپی کا رویہ رکھا، مسجد کے ساتھ ان کی وابستگی بڑی مضبوط رہی۔ ایک دفعہ میں یہاں نا نماز پڑھ کے نا تھوڑا میں کبھی جب میں خود جماعت کرایا کرتا تھا شروع میں تو میں یہاں تھوڑا سا گھومتا تھا، ایک دفعہ باہر گلی میں 15-20 دنوں کے بعد ایک بابا جی کبھی آتے تھے تو 10 روپے 15 روپے بار گلے میں ڈال کے چلے جاتے تھے، تو میں نے ان کو میں جانتا نہیں تھا، 2-3 دفعہ نظر پڑی تو مجھے تھوڑا سا ذہن بنا کہ یہ بزرگ کون ہے۔ میں نے ایک دن ان سے کہا، میں نے کہا بزرگوں آپ اکثر آتے ہیں اور 10-15 روپے آپ گلے میں ڈالتے ہیں اور آپ چلے جاتے ہیں، پھر جدھر سے آپ آتے ہیں، یہاں تو نا بندہ رستے سے گزر رہا تھا تو جاتی دفعہ مسجد نظر آئی تو اس نے کچھ ڈال دیا تو واپس لوٹ جاتے۔ کہنے لگے مولوی صاحب میرا ایک ذہن ہے کہ ہر مسجد میں میرے نام کی ایک اینٹ لگ جائے، اور میرا ذہن ہے میں غریب سا بندہ ہوں، زیادہ پیسے میں دے نہیں سکتا، تو میں نے مسجدیں رکھی ہوئی ہیں تو میں ہر مہینے ہر مسجد میں جتنی میں نے رکھ لی ہیں میں جاتا ہوں تو اپنے حصے کی نا میں اس میں جو میرے سے ہو سکتا ہے میں کتنا اچھا ذوق ہے، اتنی اچھی طبیعت ہے۔ ضروری ہے کہ آپ کے پاس 15 لاکھ روپیہ ہوا آپ الگ سے ایک مسجد بنائیں پٹی لگوائیں تبھی کام چلے گا؟ ان بزرگوں کے 10 روپے سے شاید پوری اینٹ بھی نہ لگتی، لیکن ایک دلچسپی کا اظہار تو ہوا نا، مسجد کے ساتھ وابستگی تو نظر آئی نا۔ تو آپ اپنے علاقے کی مسجد کے ساتھ پیار کریں،